बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे हिस्से में बैठक के आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो गुफ्तगू करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है कि मैं भाईजान दे जाके पैरी पा जाऊँगा, मना लूँगा उनको, वो क्या है। और फिर एक एक्सक्लूसिव है, रज़ी साहब के पास भी एक्सक्लूसिव है और सुमरो साहब के पास भी इत्तफाकन है कि ये सबके पास वही एक ही खबर पहुँची हुई है एक्सक्लूसिव, और वो है रिंग रोड के कुछ इंकशाफात। वो क्या हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो करेंगे आपसे बात। अच्छा ये सर ए दसो पहले कि मैं तुहानू कोई तकलीफ दिया ए टाड़ी गोली गोली मिठी ये वाज़ेह कर दिया जाए कि ये गोली ना गुलाबी है ना नीली है, ये वाइट है, हाँ, बल्कि ये च्युइंगम है, पक्की बात है च्युइंगम। अच्छा सर ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा, कामरान खान साहब ने जो किया उस इंटरव्यू में सर तुहानू मैं नहीं सी की करन दे हो अच्छा वो इंटरव्यू में उन्होंने एक बात जो बड़ी ज़ोर दे के कही, एक तो ये कि जनाब के सियासत किस तरह की होनी चाहिए, और दूसरी ये कि मैं भाईजान दे गोडे फड़ लाँगा, बना लाँगा उन्होंने। किस गल ते बनाना? एक तो को मना नहीं पाएंगे, जो मैं आपसे अभी से अर्ज़ की देता हूँ। ओके। ये बाज़ ज़ाहिर है कि इंसानों में इख्तिलाफ़ राय क्यों होते हैं, स्टेक्स का भी मामला होता है, ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने क्या खुशाबंद कर लिया मियाँ नवाज शरीफ की, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उम्र उनकी जो है वो 71वां साल जा रहा है अब, और वो बीमार हैं, अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, ठीक है। नवाज शरीफ हमारे मुल्क की तारीख़ के बहुत आला सियासतदानों में शुमार हो चुके हैं, और उनका झगड़े का ये झगड़ा जो है जिस ज़ात के लिए नहीं होता, ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी ज़ात के लिए फांसी नहीं चढ़े, वरना तो जा सकते थे। मोहतरमा बिन फातिमा जना को जो मकाम हासिल था उसमें कोई इजाफा नहीं हो गया सदारती इंतखाब लड़के, उनसे रिक्वेस्ट ही की गई थी। ये मुल्की मफाद में ये मामलात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, वो उन्हें नहीं मना पाएंगे। वो चाहते ये हैं कि उस तनख्वाह पे नौकरी की जाए जिस तनख्वाह पे मियाँ साहब ने 3 दफ़ा नौकरी छोड़ी है। ओके। 1993 में छोड़ी, 99 में छोड़ी, और 2017 में 27 जुलाई को छोड़ी। वो ये चाहते, ये अगर मनवाना चाहते तो अब तो मियाँ साहब जो है वो फाइलां के पुलिस रिपोर्टां पूर गए। ही इज़ बियॉन्ड दैट नाउ, माई ओपिनियन। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। तो सर मैं तुहानू पहले गोली पेश करांगा सर। देखो ये गोली जो पेश करने की ज़रूरत पड़ रही है वो इसलिए है कि आप ज़रा फ्रेश हो सकें सर, ए गोली बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा ए दसो कि आपको लगता है कि चाचे भतीजी कोई फड्डा है? मेरा ख्याल है कि रुकावट है। मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ कि हमने 2023 तक कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हमने 2021 से 2023 लेके कैसे आना है? ओके। 2 साल 2 माह ये कैसे गुजारे हम? अगर हम चुप करके बह गए और हमारे वो अकाउंट्स भी चुप हो गए, मरियम नवाज शरीफ का ट्विटर हैंडल चुप कर गया, ठीक है, शहबाज शरीफ जो है वो उनकी हदायत के मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू हो गए, ठीक है, तो इस पूरे निज़ाम से इररेलेवेंट हो जाएंगे। फिर अगले इलेक्शन में लोग भूल चुके होंगे कि शहबाज शरीफ नाम का या नवाज शरीफ नाम का कोई सियासतदान था। वो कहेंगे जब हमारे लिए आवाज़ उठाने की बात थी तो तुम तो मुंह से कुछ फूटे नहीं हो। तो इस निज़ाम के साथ अपने आप को रेलेवेंट रखना, और जहाँ पे जब उधर से दबाव आए तो फिर मरियम सड़क की सियासत करेगी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन की सियासत करेंगे ऐवान के अंदर। एक जो ब्लंडर हुआ था मियाँ साहब से, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, वो ये थी कि वो खुर्शीद शाह के कहने के ऊपर जब उनके ऊपर चढ़ाई हुई तो पार्लियामेंट के अंदर सिमट आए, और उन्होंने सड़क पे निकल के उनका मुकाबला नहीं किया। और सड़क पे वो कब निकले ये कहते हुए कि मुझे क्यों निकाला, जब वो निकाल दिए गए। अगर वो पहले निकल आते, और जिस तरह हम 200 बंदों को मीडिया 2.5 लाख बंदे दिखाता था, ठीक है ना, उसको काउंटर कर लेते तो
اس تک صورتحال ہی نہ پہنچتی. اگرچہ پارٹیاں بڑی سرگرم تھیں, تو پارٹیاں تو 2012 کے الیکشن سے بھی 2013 والے الیکشن میں بھی سرگرم تھیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پارٹیاں آپ پراپرٹی ڈیلروں کی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں نا. ہاں بس میں آپ سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں پارٹیاں سیاسی پراپرٹی ڈیلر والی پارٹیاں. ٹھیک, تو مطلب کہ کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی؟ نہیں پراپرٹی ڈیلر ہے نہیں. ہاں اچھا. تو وہ جو پارٹیاں سرگرم تھیں وہ ایک اور گولی ہاں ملک ریاض کا ہی تو کردار تھا. یار میں گولی دینا ساڈا سی اتوں بہ کے گھوردا تے او بڈھا والا بھائی وہ بھی گھوردا اتوں کہندا میں وکیل کے بارے میں میری ایک تجویز ہے کہ ہم جو ہے نا, ہم نہ ان کا نام لیں گے, نہ ان کے ووٹ دکھائیں گے, لیکن ہم انہیں کو اپنی گفتگو میں شامل رکھیں گے. یہ میں آپ سے عرض کیے جائے تو اس سے ہمیں نہیں روکا جا سکتا. یہ فانی فالٹ لائن ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہم محب مکرم کا نام لیتے رہیں گے. محب مکرم بھائی. اچھا, اب بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی کہ پی ایم ایل این نے اس سسٹم کے ساتھ ریلیونس رہنا ہے. تو اس سسٹم کے ساتھ ریلیونٹ رہنا ہے, اس کے اندر ہلکی ہلکی انگلی دی بھی رکھنی ہے, لیکن پوری طرح ملوث بھی نہیں ہونا. یہ ہے مجھے جو سمجھ آیا. میں غلط ہو سکتا ہوں. دیکھو سسٹم چل رہا ہوتا ہے, وہ انگلی دیو گے تو انگلی زخمی ہو جائے گی. اب انہیں اینی کی نہیں دینی, کی بات کر رہے یہ اینی کی انگلی نہیں دینی کہ زخمی ہوئے, لیکن دور دور بیٹھ کے ہم نے اس کے اوپر شور بھی مچاتے رہنا. آپ کا کبھی چلتی سائیکل میں ٹاٹی گڈی نہیں کدی آئی؟ نہیں بہت تکلیف ہوئی ہے. میرے چھوٹے بھائی دی آئی سی, اور میں جو دونوں چیکاں مار دیا ویکھیا سی, مینوں احساس ہویا سی کہ بڑی تکلیف ہوندی ہے. ٹھیک ہے, تے خاص طور تے جڑا پیچھے بیٹھا ہوندا ہے نا, اودی ہڈی آندی ہے. ٹھیک ہے, تے لہذا بھائی جان میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی لائیو رکھنا ہے, اس سسٹم کے ساتھ ریلیونٹ رکھنا ہے, اور ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہوں نے مریم مجبوری کی ہے اور شہباز شریف دونوں کے کردار مجبوری کی ہے, یعنی کہ سسٹم کو ریلیونٹ بھی رکھنا. ہاں اگر وہ پیپلز پارٹی کی پرپوزل قبول کر لیتے ہیں ان ہاؤس چینج والی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 ہو تو کچھ سکنا نہیں ہے. وہ اکانومی کو اس لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال 10 ماہ والی لانتیں جو ہیں, اس سے زیادہ ان کو 2 سال 2 ماہ میں پڑیں گی, کیونکہ کر تو کچھ سکنا نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب نواز شریف کا یہ ہے کہ کر جب ہم نے کچھ سکنا نہیں, تو ہم سکی لانتیں وصول کرنے کے لیے کیوں آئے, کسی نئے پاسبل سیٹ اپ کا حصہ کیوں بنے. مجھے تو ان کی آج کی تقریر سے بھی اور اس بات سے بھی پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے باہر بیٹھ کے چیزا لینا ہے, اور ہلکا ہلکا کدی نمک مرچ مسالہ بھی تھوڑا جا مٹھا بھی پا دینا, پولی نکی ٹول کی نا. اچھا, آپ امداد صاحب یہ وہ اسی فلسفے پہ قائم ہے, وہ جو آپ کا نون لیگ کے بارے ہے, جو بھی رضی صاحب جو کہہ رہے ہیں, تسی کیا ہے قرے صاحب سے آج مریم نواز نے اپنے منہ سے کہہ دیا نا, رہ کچھ نہیں جاتا. مریم صاحبہ نے کہا, ان سے سوال ہوا جب وہ وہاں سے نکلتی ہیں, ایک میڈیا ٹاک ہوتی ہے جہاں پہ مولانا صاحب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد. شہباز شریف صاحب, سر میں تو شوق سے کھاتا ہوں سر. اچھا, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بات نہیں کرتے. مریم صاحبہ سے ایک سوال ہوتا ہے, پیپلز کھول لو کھا لو, وہ کھا لینا, میں ادھر کیونکہ پھر گل نہیں ہوتی نا. ہاں اچھا, شہباز شریف صاحب بات نہیں کرتے, مریم صاحبہ پیپلز پارٹی کے متعلق ایک جواب دیتی, اس کے بعد گاڑی میں جا کر بیٹھتی ہیں. پھر صحافی کھوچل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اب کون سی سیاست کر رہی ہیں, مفاہمت والی یا جو اپنا شہباز شریف صاحب لا رہے, یا اپنی مزاحمت والی. تو مریم صاحب کا جملہ بڑا کمال تھا. ہر سیاست دان کو سے جملہ بول, ظاہر ہے سیاست دان بن گئی ہیں وہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی نا. ہاں, یعنی ہم اب اس لیول پر لے کر آ گئے, تو اب ہم ان کے ساتھ مفاہمت بھی کریں گے. اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون اس سسٹم کو 2023 تک چلانا چاہ رہی ہے. سسٹم چلتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا 2008 کے جو اسمبلی بنی تھی, اسحاق اپنا کیا نام تھا ان کا, ڈار صاحب نے ایک وزیر خزانہ کے طور پہ پریس کون اپنا خطاب کیا تھا. اس کے بعد پی ایم ایل این الگ ہو گئی تھی اس کے 3 ماہ کے بعد, اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ایسی کمال سیاست کی کہ 2013 اپنا کھڑا کر دیا. اب مسلم لیگ نون آج جو پاپولرٹی ہے, آپ سوچیں گے اگر عمران, اور اگر کیا سوال اگر تو بنتا ہی نہیں ہے, اس حکومت سے کچھ ہونا نہیں ہے, تو پنجاب نے تو مسلم لیگ نون کی جو جس طرح ہو رہی ہے پاپولرٹی اٹھان ہے, وہ بڑھتی جائے گی. سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ اس بات پہ طے ہے
کہ اس حکومت سے جو موجودہ ہے ڈلیور نہیں ہو پائے گا، نہ ہو پایا ہے اب تک، نہ آئندہ ہو پائے گا، تو ہے تو وہ ہائیبرڈ گورنمنٹ، تو اس میں عمران خان صاحب کو نے تو انتخاب میں جانا ہے، تو جو ہائیبرڈ کا فریق ثانی ہے اسے تو انتخاب میں نہیں جانا، اس کو آپ 2023 میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر 2023 میں وہ وہاں ہوگا جہاں 88 میں تھا، مجبوری بن جائے گی، کچھ نہیں کر پائے گا. جو پاپولرٹی نواز شریف صاحب کی بن رہی ہے، آج میری بات ہوئی ہے کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، انہوں نے کہا وہ یہی والی جو بات، آپ والی بات بھی ٹھیک ہے، میاں صاحب نہیں مان رہے، وہ سوال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے متعلق. اچھا جی، پھر انہوں نے لڑ لگ گئے، پہلے بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا، پہلے بھی تو میرے کو نہیں سی آیا ایئرپورٹ، راج گم گیا سی، ٹھیک ہے، پہلے بھی وہ راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے تھے، جی پی ایس خراب ہو گیا تھا. اس میں سب سے بیسٹ ہے سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خاونے مائی کتھے رہ گیا. اچھا تو وہ سارے نواز شریف صاحب نے ساری چیزیں انہوں نے اپنا ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، وہ نواز اپنا نہیں مانیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کا فوکس ہے 23، اور وہ 23 کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور 23 کو مجبور اگر اسی طرح رہتا ہے، حالات سیاست پاسبلٹیز تو ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب دیکھ یہ رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر سیاست پہ بہت گہری ہے، ہم سے آپ سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ پاکستان کے سب سے اس وقت سینئر سیاستدان، پرہیپس ود دی ایکسیپشن آف فضل الرحمان سنگھ. اور آج کل فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے ایک ابرو کے اشارے پہ چلتے ہیں، تو وہ ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 23 کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سیاست ہے کہ اپنے آپ کو مزاحمت بھی دکھاؤ. آپ شہباز شریف صاحب مذاکرات کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جا کے جاوید لطیف کے ساتھ پاس بیٹھ کے تقریر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان سے زیادہ اچھی سیاست اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہم نہیں رکھتے، شاہد خاقان آبادی بڑی تگڑی نہیں سوری شہباز شریف ڈنر دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں ساتھ، اسی شام کو شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر کے پیپلز پارٹی کی ایسی تیسی کرتے ہیں، مریم نواز صاحب اگلے دن اس کو سیکنڈ کرتی ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کی سیاست ہے. نواز شریف صاحب اپنے آپ کو اس وقت اپوزیشن بھی ہیں، اور اپنی مصیبتوں سے نکالنے کے لیے شہباز شریف کو بھی لگا تاکہ مزید مصیبتیں تو نہ آئیں، اور اپنی اپوزیشن بھی جاری رکھیں اور اپنی پوزیشن برقرار رکھیں. بٹ صاحب اب میں کھاؤں گا ہاں اپنے حصے دی گولی چکنی نہ میں گولی کھانا نہ کرانا، کر لے ساڈی مہربانی نہیں، میں نہیں گولی کھاندا نہ میں کرانا. چل یہ شہباز شریف کرا رہا ہے. اچھا نہیں نواز شریف صاحب نے کہا تینوں گولی کران گے، تو ایویں نہ سامنے نہ پروار کر. میرے لیے مائک کیتا تے ہن میرے لیے رکھنا تہاڈی مہربانی. کیا اودی وجہ ہے کہ میں گل کمپلیٹ کر لینا. دیکھیں میاں صاحب جو سیاست باہر بیٹھ کے کریں کتنی پھٹا پہلے بہت ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، کیا اس ملک میں کوئی انقلاب آ رہا ہے؟ کیا یہاں پر لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں؟ کیا گورنر ہاؤس کا گھراؤ ہوا ہے؟ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ ہوا ہے؟ کیا اس وقت امیروں سے ان کی بڑی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ اچھا یہ اچھا نہیں ہے نا صورتحال ایسی نہیں ہے نا، تو اس کا سر اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات پریگمیٹک ہے، وہ قابل عمل فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی تنہا پہ نوکری کرنی چاہیے اور اس چیز کو آگے لے. اب جو آئنسٹائن کے اندر ہے کہ ایک ہی عمل ایک ہی نتیجہ دیکھتے ہوئے بار بار دہرایا جائے، جہالت اس کو کہتے ہیں. اچھا آئنسٹائن تو اپنے دور سے کیا گیا نا بڑا آدمی سے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے ذرا یار. میں نے اسی لیے کہا تھا مجھے خطرہ صرف ان سے تھا اور کسی سے خطرہ نہیں کہ مائک پڑھ لیں گے. آپ کو تو ویسے محب مکرم سے بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کیے دوں، میرے آقا بات یہ ہے کہ اگر شیخ رشید یہ کہیں کہ شہباز شریف پی ایم ایل نواز میں میری پارٹی ہیں، میری اور دی پارٹی ایک ہے، میری اور ان کی پارٹی کا، اور انہوں نے چاہیے کہ تیسرا نام فہیم کو. اچھا یہ ہے جمہوریت پسندوں کی ٹوٹل. ویسے میرے تو بڑا ہے نا جو کوئی نہیں جمہوریت پسند، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اگلے دی گل پوری نہیں سنی، ٹھیک ہے، وچوں راگ اچک لیا اور پائے نا تہاڈی واری آئے گی، تسی اپنی واری تے تھاپ دے لئی پائے نا. ہن تے سن لو ذرا. او سر بھائی جان میری بات سنیں، آپ کے لیے کریلے گوشت پکے ہوئے ایزی ہو، میری بات سنیں غور سے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آواز ہے نا کہ آئین بھی ہے اور آئین کی طرف دیکھنا چاہیے اور آئین کی سے رہنمائی لینی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ آواز اٹھتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے.
لیکن چونکہ یہاں پر کوئی انقلاب کی صورتحال نہیں ہے اس لیے آئین پر میرا سوال ہے، آئین پر عمل کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت کب ہوتی ہے میرے بھائی؟ اب بھائی بیان اگر یہاں پہ آئین پہ عمل ہوگا تو وہ انقلاب کی صورتحال ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے آئین پہ عمل نہیں ہونا، یہ بات آپ ذہن میں لکھ کے رکھ لیں۔ لیکن اس کے لیے میاں صاحب کو جیل میں ہی بیٹھے رہنا چاہیے تھا، 2 نمبر طریقے نے اپنے پلیٹ لیس لگا کے باہر نہیں سی جانا چاہیے تھا۔ کنے کڑے اچھا اب کنے کڑے جنہوں نے کڈیا انہوں نے اپنی لوڑ تو کڈیا نا، میاں صاحب نہ جاندے۔ اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں دی گل مان لو اور طریقے نہ چلو تو پہلے بھی تو پائے اس طرح ہی آئے سن نا، کس طرح آئے سن؟ مجھے بتائیں یہ 93 کی انہوں نے بات کی، 88 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کس طرح آئیں، حالانکہ ان کی پاپولیرٹی نواز شریف سے 10 گنا زیادہ تھی اس وقت، ٹھیک ہے، کس طرح آئیں؟ کیا اسلم بیگ صاحب وہ سٹوریز نہیں بتاتے بیٹھ کے کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ ضیاء الحق کی اولاد کو کچھ نہیں کہیں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ فلاں فلاں شخص ہوگا، ٹھیک ہے، اسلم بیگ صاحب سے آپ زندہ سلامت ہے فون کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چاہتے ہو کہ لوگ ٹینک نہ کے باہر نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مشکل راستے میں سے، اس مشکل جہاں پہ گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، کنے پھنسایا ہے؟ اسٹیبلش کو کہا گیا اپنے پلیٹلیٹس نیچے لے آؤ، تم بھی باہر چلے جاؤ۔ آصف زرداری کو کہا گیا بھائی نواز شریف صاحب کے لیے تو میرا آرگومنٹ کمپلیٹ تو ہو لینا تو بھائی اس چیز پہ پریشانی پڑ گئی ہے۔ اچھا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو سیاست کر رہی ہیں وہ سیاست پھر کھل کے کریں یار۔ اچھا کھل کے ہی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی کھل کے، یہ کھل کے تب ہوگی نہیں بھائی جان ایسے نہ کرے، کھل کے تب ہوگی جب ان کے محبوب قائد جن کو یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان تسلیم کرتے ہیں آج کے دور میں پرویز مشرف نہیں سر میں زرداری نو تسلیم کرنا، میری جو کہنا چاہ رہا ہوں اچھا زرداری کہنا چاہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں نواز شریف مجھ سے بڑا سیاستدان ہے، 10 زرداری بھیج دے یار، وہ زرداری نے آپ کو کان میں کہا ہوگا، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میاں صاحب واپس آئیں جو زرداری صاحب نے کہا تھا، یہاں پر آ کے لیڈ کریں موومنٹ کو، اتنے بیٹھ کے نہ دسن سانوں یار یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیوں نہیں ضروری ہوتا؟ نہیں کوئی ضروری آرگومنٹ نہیں ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1998 میں نواز شریف صاحب کے دور میں زچ کر دی گئی تھی اور وہ جلاوطن تھیں، وہ 2007 میں اکتوبر میں واپس تشریف لائی تھی۔ جلاوطنی جمہوری حکومت میں ایک جمہوری حکومت میں تھی اور اس کے بعد جو وہ عملیت آ گئی، جمہوری حکومت میں گئی اور مارشل لا میں واپس آئیں، اور جو ضیاء الحق کے مارشل لا میں بے نظیر کی جلاوطنی بہت تھوڑی تھی، گئی تھی محترمہ۔ اب یہ بات کہ اچھا یہ کمال ہے کہ یعنی ایک طرف حقائق کو مسخ نہ کریں، یار دبے گا تو محترمہ واپس آئیں، محترمہ یہ کمزوری ہے آپ کی، آپ کیا ہوتا ہے صحیح کنڈکٹ نہیں کر پا رہے۔ سر میری بات محترمہ جب پاکستان سے باہر گئی تھی ضیاء کے دور میں، وہ اس وقت سکھر جیل لانڈی جیل کاٹ کے گئی تھی، میری بات کو ذرا پلیز سن لینے۔ اور 1998 میں جب وہ پاکستان سے باہر گئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ واپس آئیں اور انہوں نے آ کے جامع شہادت نوش فرمایا، لیڈ کیا قوم کو۔ نواز شریف واپس آئے، یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف شہید ہو گئے، یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ان کا ایجنڈا مختلف ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ مفاہمت کرو اور ایک طرف کہتے ہیں کہ دوسرے سے کہتے ہیں تم گردہ کٹواؤ۔ چھوٹا سا مولانا نظر آیا، ایک مولانا ہمارے دوست ہے، ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں نا ان کو، وہ ایک مولانا یار وہ اسی طرح کی باتیں کرتے کہ لوگ پھر جان کیوں نہیں دیتے۔ اچھا کیا مطلب ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے جوید لطیف کو اندر کروائیں، جوید ہاشمی کا گھر کروائیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ رہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے باہر بیٹھے رہے۔ میں اس سے زیادہ اونچا بول سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں دریائی آدمی ہوں، دریا پہ رہنے والے دوسری کنارے پہ آواز دیتے ہیں۔ اچھا ایشو یہ ہے کہ سر جاوید لطیف صاحب کو نواز شریف نے زبردستی کہا کہ تو یہ بیان دے، جاوید ہاشمی کو انہوں نے زبردستی بندوق گن پوائنٹ پہ کہا کہ ہر بندہ اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہے، ہاں ان کے بھائی ایسا مطلب ہے انہوں نے کوئی اونرشپ نہیں،
یعنی وہ اپنے مقدمے آپ پختہ مریم گئی نا ان کے, مریم نواز ان کے ہاتھ گئی نا یار نہیں, آپ نے بحث کو بہت زیادہ کچھ کھلاڑ دیا ہے, اب کو بہت پھیلا رہے ہیں. رضی صاحب ایک نہیں ہونا چاہیے, پھر بہت سارے نکلیں گے جب نواز شریف باہر آئے گا. سر تسی اے گولی نہیں کھانی نہ میں نہیں تو پھر تسی ادھر جاؤ. رضی صاحب تسی ادھر آؤ. آؤ جی ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. رضی صاحب ਤੁਸੀਂ یہ ਦੱਸੋ کہ یہ جو رنگ روڈ ہے, ابھی ہم پروگرام سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سب دوستوں کے پاس کوئی انفارمیشن تھی, یہ جو رنگ روڈ ہے یہ مطلب وہ پروجیکٹ ایسا ہے جڑا یہ وہ کہتے ہیں ایوارڈ بھی نہیں ہوا, رولا پہ گیا. یہ رولا کنے پائے دے پیچھے ہے کون؟ مختصراً ٹائم کٹ رہ گیا. ٹھیک ہے, بنیادی طور تے رنگ روڈ ایس حکومت دا پہلا کوارا پروجیکٹ ہونا سی. میڈن دا ترجمہ کوارا ہی ہو سکتا ہے, جنوں انہیں خود بنانا سی اور خود دا افتتاح کرنا سی. ٹھیک ہے, باقی تے پہلے افتتاح کیتے ہوئے افتتاح کیتے نے نا جی انہوں نے. حسن مرزا کی زبان, انہوں نے کہا ان کو پتہ نہیں کیوں ہر چیز کھڑکی کھڑکائی ملتی ہے. باقی سارے انہوں نے اس طرح افتتاح کرنے نے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک ایسی انہوں نے اتنے رحمت ہے کہ ایسی رحمت ہے کہ وہ بھی انہوں نے کولوں نہیں ہو سکیا, انہوں دا حادثہ نکل گیا. اور بنیادی طور دے اتنے یہ بغض سی, کینہ سی, اپنے آپ نو عمران خان صاحب دی نظر دے وچ بنان دا, محترم بنان دا اور امپورٹنٹ اہم رکھن دا ایک جو کہ اٹیمپٹ سی جناب شہزاد اکبر صاحب دی, جن نے اس پروجیکٹ دے خام خواہ تابوت دے وچ خام خواہ دا آخری کل تون دیتا. اچھا, اور حکومت مطلب اب دیکھیے نا, آپ نے اس حکومت کے جو پاکستان کے موجودہ نظام سے 2 دفعہ ایگزونریٹ ہونے والے بیوروکریٹ, جس کے کردار کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, ٹھیک ہے, ایگزونریٹ ہوا نا وہ, ٹھیک ہے, کمشنر صاحب جو ہے, محمود صاحب جو ہے, وہ 2 دفعہ ایگزونریٹ ہوئے نا اس سسٹم سے. آپ نے ان کو یہ اسائنمنٹ دی, وہ اس کو لے کے ایک پیک تک پہنچ گئے تھے. اب وہ محمود صاحب وہ تھے جنہوں نے شہزاد اکبر کو گجر خاں میں زمین پہ قبضہ نہیں کرنے دیا, اور ملزم کو اس امر کا بہت رانج تھا. ٹھیک ہے, ملزم کو اس امر کا رانج تھا, اور ملزم نے وہ کڑ نکالنے کے لیے یہ جو تقریباً کوئی 350-400 ارب روپے کی اکانومی ایڈ ہونے لگی تھی ہمارے جی ڈی پی میں, اس کو تن دیا. ٹھیک ہے, مختصراً اس کا ہے. باقی فیکٹس جو ہیں, فلانے کی زمینیں نکل آئیں, ٹمکانے کی زمینیں نکل آئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سارے تماشے ہیں جو ہم لگاتے رہے. لیکن جو قوم اور ملک کا نقصان ہوا ہے, یہ پروجیکٹ ہونا ہے. لیکن اب سمجھ آیا کہ ان کے دور میں کام کیوں نہیں ہوتا. جو بیوروکریٹ کوئی کام لے کے چلتا ہے, یہ سب سے پہلے اس کو جوتے مارتے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ جو ڈی سی جو ہے پنڈی والا, ٹھیک ہے, اور وہ جو اے ڈی سی جو ہے اٹک والا, یہ سارے بیچارے رگڑے گئے نا, ٹھیک ہے. اور یہ اب کیا ان کو دیکھ کے باقی کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ کبھی کوئی اصول کا سٹینڈ لے گا, کبھی کوئی اسائنمنٹ قبول کرے گا. آہد چیمہ دی مثال ہی کافی سی. آہد چیمہ اور فواد حسن فواد تو چلے, وہ تو نون لیگ کے ایجنٹ تھے نا. یہ تو وہ لوگ تھے نا پاک اور پوتر لوگ, جن کو انہوں نے چوم چاٹ کے لگایا تھا. تو اگر آپ ان کو بھی تن دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 سال 2 ماہ جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی کوئی کک پن کے تورا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اور یہ سنا ہے کہ 2023 میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانا تھا اور اس کا افتتاح انہوں نے کرنا تھا. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کیا نام ہے ان کا, اعظم خان, اور ڈی جی ایک ڈی جی ہیں اور نان ڈاری لگ جلن. ہاں اچھا, وہ کہندا اپنا خان صاحب کو پتہ نہیں چلتا نا کی ہو رہا ہے. وہ خان صاحب کے نال ہے ہی نہیں اصل میں, اور انہوں نے خان صاحب کو اتنا گھیرا ہوا ہے. وہ جو محلات کے اندر ہوتے ہیں نا, وہ کام کسی اور کا کر رہے ہیں, اپنا کر رہے ہیں, ذاتی کام کر رہے ہیں. وہ جو گجر خان والی انہوں نے بات کی, وہ میاں محمد سمرو کے بھانجوں کے ساتھ ان کا تھا معاملہ, خود ساری کی ساری ایف آئی اے, ساری کی ساری سرکاری وہ اپنا گاڑیاں استعمال کر رہے تھے. یہ
मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, दिखा रहा था सरकारी गाड़ियां एक ज़मीन पे, प्राइवेट पार्टी की ज़मीन पे कब्जा करने शहजाद अकबर साहब के भाई ने भेजी हुई थी, शहजाद अकबर ने भेजी हुई थी अपने भाई की मदद के लिए। तो आगे से वो भी तगड़े थे, मियां मोहम्मद सुमर साहब हमने देखी ना, इतनी बड़ी मूंछें, और वो मुशर्रफ के दौर में क्या थे वो, भाई वो 100 वर्ष पहले भी क्या थे, 100 बरस पहले भी क्या थे। तो बल्कि वो ज़िया-उल हक के दौर में भी वज़ीर आज़म बनते रह गए। दोबारा हाँ जी, जुनेजो साहब जो हैं वो उनकी लॉटरी निकली थी पीर बगाड़ा के कहने के ऊपर। नहीं वो इलाही बख्श उम्र होंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, इलाही बख्श होंगे, मियां मोहम्मद बहरहाल, हाँ ये इनके चचा थे। तो बहरहाल तो और जरा मुतात नहीं, ये भी सुमरो ही है। अच्छा बरादरी का धड़ा कुटी जा रहा है यार, नहीं कुट रहा सुमरो मुच्छा भाई सोमरस है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਐ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ। नहीं वो तो मसला और है ना। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਬਾਪਤੀ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ। देखो कोई चक्कर है ना, ऐसा ना करो। अपना जंपल चढ़ा है। मैंने जो बात की है वो इसलिए की है कि मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आके इस मूवमेंट को लीड करना चाहिए। चले ओके। अच्छा अब मामला सर, एक जो टोला बैठा हुआ है ना अंदर, टोला कहते हैं, ग्रुप कहते हैं इमरान खान साहब के करीब, वो इमरान खान साहब को हिलने नहीं दे रहा। अब 2023 में अगर ये कंप्लीट हो जाता, आपको याद है शहबाज शरीफ कब एक्टिव हुए थे? 2011 के जलसे के बाद इमरान खान का जलसा, उन्होंने फिर यूँ मेट्रो खड़ी कर दी ना, उस मेट्रो ने जो कारकर्दगी जो दुनिया में उन्होंने ऑप्टिक नजर आ गया ना, तो पंजाब को उन्होंने यूँ छक्के मार दिए। बल्कि वो हम जब धरना था ना जी, धरना मशहूर ज़बाना धरना, तो वो बूटा वाली सरकार जी है ना, वो हम और इमदाद साहब सारे गए, तो वो फिर बूटों वाली सरकार से हमारी बता दे साथ कि की, जिनका नाम लेना मना है, जो हमारे दरमियान मौजूद है मुहिब मुकर्रम। अच्छा वो ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਗਰ ਯਾਨੀ कि मेट्रो लोगों नज़र आ रही है, वरना हुकूमत उड़ जाती ਹੁਣ तक। तो ये होती हैं चीज़ें। और मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इसकी जो टेक्निकल तफसीलात हैं। सड़क हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए ही बनाई जाती है, तो उसको बददियानती नहीं कहा जाता। इमरान खान साहब की नफ्सियात जो है वो है जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोसिक्यूटिव माइंड के साथ चलते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि मईशत और जमहूरियत जो है ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये जो सजाई जैसे हमने इख्तियार दिया हो ना रियासत को सज़ा देने का, ये तो रेगुलेशन का एक मेथड होता है। ये लोगों को नाइंसाफ़ी से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है। ये बजाते खुद हुकूमत लोगों को जूते मारने का नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात। इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं ये लोग। एक तो सियासी तौर पर नुकसान, दूसरा वो गुलाम सरवर खान जो हैं, वो जहांगीर तरीन साहब का धड़ा है वहाँ पर, वो खुलकर बात करते, जहांगीर उनको फिक्स करना है। बल्कि वो और जुल्फी बुखारी ज़्यादा करीब हैं। जुल्फी बुखारी का तो जरा ताल्लुक, बुखारी ने एक खबर ये भी है ना कि वो शहजाद अकबर साहब को सेनेटर नहीं बनने दिया। दूसरा इमरान खान अब अगर किसी की बात सुनता है आज़म खान और शहजाद अकबर के मुकाबले में, वो जुल्फी बुखारी थे, तो उनको गंदा करना था। जहांगीर तरीन साहब के बिजनेस के मामला अपनी जगह होंगे, वो जो भी हुआ, लेकिन जहांगीर तरीन को उसकी वजह से तो नहीं ना बाहर निकाला गया। जहांगीर तरीन किसी को पास भटकने नहीं देता था इमरान खान के। वो इमरान खान साहब को क्या वो ऑर्डर होता था उसकी बात, वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की बात चले ना चले, जहांगीर तरीन की चलती थी। तो और जहांगीर तरीन एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट, वो जो भी था वो कर लेता, तो वो उसको अलग करके उसको निकाल के अब बाकी एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट वो जो इमरान खान के क्रेडिट पे आना था 2023 में, वो भी निकाल दिया। बताएं कि मैं समझूं कि शहजाद अकबर इमरान खान के साथ है, आज़म खान इमरान खान के साथ है, या नवाज शरीफ के। आते गालबन इमरान खान, वो आप भी नहीं पता। तो अब मामला ये है कि जी कि लाइट तकरीबन कम से कम मेरा ख्याल है कि 7 बजे की गई हुई है, और इस वक्त क्या टाइम हुआ चाहता है? 11:15 रात के हो गए हैं। और जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी पता नहीं उस वक्त तक भी साड़ी सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती। और भी बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन ये इस वजह से ना वो ज़्यादा तफसीलन गुफ्तगू नहीं हो सकती। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह सर तुम इत्थे ही होगा ना? हाँ अगले फ्राइडे को रजी साहब, अगले फ्राइडे को हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।